मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल कुरैश मक्किया, इस सूरत के मज़ामीन और इसके तफसीर और ख़ुलासे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें हमने इस सूरत और इससे पहले सूरत का ताल्लुक़ सूरतुल फ़ील से क्या है उससे मुताल्लिक़ मुख्तसरन गुफ्तगू हुई, और क़ुरैश को अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों से मुताल्लिक़ कुछ मुज़ाकरा और कुछ ख़ुलासा किया गया। अब इंशाअल्लाह इन आयतों के तर्जमे के ज़रिए इस आयत और इस सूरत के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिईलाफि क़ुरैश, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरैश के मानूस करने का जो है तज़किरा फरमाया है। तो सबसे पहले हम क़ुरैश से मुतल्लिक़ ये बात समझें, ये क़र्श से बना हुआ है। ये जो लफ्ज़ क़ुरैश है ये तस्गीर है, क़र्श से ये लफ्ज़ बना हुआ है। क़र्श के क्या माने हैं? फरमाया कि क़र्श के एक माने तो हैं कि जोड़ना, जुड़ना। चूँकि क़ुरैश के कबीले को क़ुसै इब्न किलाब ने जोड़ा था। ये पूरे बिखरे हुए अलग अलग ख़ानदान थे, जिन्हें जोड़कर क़ुसै इब्न किलाब ने हरम के अतराफ़ में जो अलग फैले हुए थे जोड़कर यहाँ एक जगह जमा किया था। तो इसलिए इसे क़ुरैश कहा जाता है कि ये जुड़े हुए थे, पहले मुंतशिर थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया, तो इसलिए इसे क़ुरैश कहा जाता है। दूसरा फरमाया कि क़र्श के एक माने उलमा ने बयान फरमाए कि एक जानवर का नाम है जो समंदर और आब और पानी में पाया जाता है। समंदरी एक बड़े जानवर का नाम है, और ये जानवर ऐसा है कि छोटे जानवरों पर, छोटी मखलूक़ात पर समंदर के गालिब आ जाता है, और इस पर आम तौर पर कोई मखलूक, कोई जानवर समंदर का गालिब नहीं आता। अल्लाह ने इस जानवर को एक बड़ी ताकत दी है, जिसकी वजह से गलबा हासिल है दूसरे जानवरों पर, समंदरी मखलूक़ात पर। चूँकि क़ुरैश को भी यही कैफियत हासिल थी, बड़े बड़े कबीलों पर इसे गलबा हासिल था, और बहुत सारे कबीले क़ुरैश की निगरानी में थे, क़ुरैश की मातहत में थे, और क़ुरैश से उनका जो है ताल्लुक़ था, और वो क़ुरैश के हलीफ थे। क़ुरैश को एक मकाम अल्लाह ने दिया था। जैसा कि हम इससे पहले इसके हालात सुनते रहते हैं कि जब सुलह हुदैबिया हुई, उस सुलह का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ, हालांकि ज़ाहिर में ये लग रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान दब कर सुलह कर रहे हैं सुलह हुदैबिया में। इसके तफसील में जाने का ये मौका नहीं है। बहरहाल ये कि सुलह हुदैबिया जो पेश आई मुसलमानों के और जो है मक्के वालों के दरमियान, वो उस जो है सुलह में जो कंडीशंस और शराइत और ज़वाबित और क़वानीन क़ुरैश ने लगाए थे, वो ऐसे लग रहा था कि मुसलमान दब कर सुलह कर रहे हैं, और इतना दब कर सुलह करने की क्या ज़रूरत है। सहाबा किराम जो है जज्बात में आ गए थे, तो उसमें जो है उस सुलह के ज़रिए से सहाबा जो है फ़िक्रमंद हुए, लेकिन अल्लाह ने उस सुलह को फ़तह मुबीन कहा, यानी खुली हुई कामयाबी अल्लाह ने कहा उस जो है सुलह हुदैबिया को। वो क्या कामयाबी थी? वो ये थी कि बहुत सारे कबीले थे जो क़ुरैश के निगरानी में थे, क़ुरैश के हलीफ थे, क़ुरैश के मातहत थे। उन लोगों को उस सुलह हुदैबिया में आज़ादी मिल गई कि आज के बाद जो कबीला मुसलमानों से मिलना चाहे, अल्लाह के रसूल से जुड़ना चाहे, जुड़ सकता है, जा सकता है, बातें कर सकता है, मजहब कबूल कर सकता है,
کوئی پابندی نہیں رہے گی، قریش کا ڈر نہیں رہے گا۔ قریش کے جتنے نگرانی میں قبیلے آتے ہیں وہ حضور سے مل سکتے ہیں، مسلمانوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اسلام قبول کر سکتے ہیں، قریش ان پر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے قبیلے ہیں تو وہ قریش اور مکے والوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ان پر کوئی روک اور ٹوک نہیں ہوگی۔ تو اس دن صلح حدیبیہ میں گویا کہ طے ہوا کہ قریش کے نیچے اور نگرانی اور انڈرٹیکنگ میں حلیف بن کر بہت سارے جو قبیلے تھے وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے، اسلام پسند تھے، اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے، قریش کے غلبے کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس دن انہیں یہ آزادی مل گئی کہ آج سے قریش کا غلبہ ختم ہو گیا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد دیگر قبیلے آتے گئے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ تو بہرحال اس صلح حدیبیہ کے واقعے میں ہم نے سنا کہ بہت سارے قبیلے قریش کے نگرانی میں تھے، اسی وجہ سے اسے قریش بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرش کہتے ہیں اس جانور کو سمندر کے جس کے بہت بڑا غلبہ ہو، بہت سارے جانور اس کے قبضے میں ہوتے تھے اور اس کے غلبے میں ہوتے تھے اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ یہی حال جو ہے قریش کا تھا کہ یہ تمام قبیلوں پر غالب تھا، کوئی قبیلہ اس پر غالب نہیں آتا تھا، جس کی وضاحت اور تشریح ہمیں صلح حدیبیہ کے حالات سے ملتی ہے، تو اس لیے اسے قریش کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس سورت کا نام سورہ قریش، اور ہم نے سنا کہ اس قبیلے کا نام قریش کیوں پڑا، اس کے بعض وجوہات ہمارے سامنے آئی، اور یہی اصل اس کا نام ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سنا کہ انہی کے خاندان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو حضور کے اولاد کو، آل کو سید جو کہا جاتا ہے، حضور کے سرداری کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ جو سید اور سادات اور آل رسول ہیں وہ قریشی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ابتداءً فرمایا لِإِيلَافِ قریش، اس لیے کہ قریش کو مانوس کیا گیا۔ قریش کے مانوس ہونے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ قریش کو مانوس کیا گیا، تو اس کا کس سے تعلق ہے؟ کس چیز سے مانوس کیا گیا؟ کس چیز سے انسیت اور لگاؤ پیدا کیا گیا؟ کس کی وحشت دور کی گئی؟ تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین، کہ جو ہے پچھلی سورت سے ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو ہرا کر قریش کو مانوس کیا گیا۔ ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو ہرا کر، ناکام کر کے اللہ نے قریش کو مانوس کیا، انسیت قریش کے اندر پیدا کی۔ اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش ایک ہے، لیکن جہاں تک علماء کی رائے ہے، صحیح اور مشہور اور جمہور بات یہ ہے کہ اس صورت کا تعلق الگ ہے، وہ صورت الگ ہے، یہ صورت الگ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کا تعلق آگے سے آ رہا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو مانوس کرنے کا تعلق ہے قریش کا، یہ آئندہ کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا سفر کے لیے، جو گرمی اور سردی میں وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا جو گرمیوں کا سفر، سردیوں کا سفر تجارت کے لیے ہوتا تھا، اللہ نے اس کے لیے مانوس کر دیا، یعنی پورے عرب ان سے مانوس ہو گئے، اور اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے لوگ ان سے مانوس ہو گئے، اور ان کے سردی اور گرمی کے سفر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی، کوئی انہیں وحشت نہیں تھی، ڈر نہیں تھا کہ ہمارا جو ہے قافلہ لٹ جائے گا اور جو ہے ہمیں غلام بنایا جائے گا، قیدی بنایا جائے گا، بندی بنایا جائے گا، ہمارا مال اچک لیا جائے گا، یہ کوئی ڈر نہیں تھا، یہ مانوس تھے۔ اللہ نے ان کے سفر کو جو ہے مانوس کر دیا، ان کی انسیت لوگوں میں پیدا کر دی۔ تو یہاں پر جو قریش کو مانوس کرنے کا تذکرہ ہے، اس کا جو ہے تذکرہ آگے کی آیت کے گرمی اور سفر جو ہے سردی کے سفر سے ہے۔ تو یہاں پر فرمایا لِإِيلَافِ قریش، کہ اللہ نے قریش کو مانوس کیا، پھر اسی کو اللہ نے دہرایا، ایلافہم، قریش کا مانوس کرنا،
کیا تھا؟ رحلت الشتاء والصیف، ان کا جو سفر تھا سردی اور گرمی کا، اس کو اللہ نے مانوس کر دیا۔ یہ گویا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے انہیں مکے والوں کو نصیب فرمائی کہ ان کے لشکر پرامن ہوتے، ان کے قافلے پرامن ہوتے، اس لیے کہ مکے والوں سے لوگ مانوس تھے، یمن والے، ملک شام والے، جہاں یہ تجارت کو جاتے وہاں کے لوگ مانوس تھے۔ ایک ان کی عظمت ان کے دل میں پیدا تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسے جنگل بیابان میں یہ لوگ کعبے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ یہ اگر کعبہ نہیں ہوتا تو وہاں کوئی رکنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ویرانہ تھا، وہ تو بیابان تھا، غیر ذی زرع وادی ہے، تو یہ لوگ مکے والے وہاں پر رکے ہیں تو اس اللہ کے گھر کی نسبت سے رکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے پورے عرب میں، یمن اور ملک شام میں ان لوگوں کی جو عظمت تھی، ان لوگوں سے جو انسیت تھی، اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ اللہ کا گھر تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کو یہ انسیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ایلافہم، اللہ نے قریش کو مانوس کیا رحلت الشتاء والصیف، ان کو سفر سے، سردی اور گرمی کے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے، اس ذات کی جو اس گھر کا رب ہے۔ تو قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک اور اس گھر کے رب کی جو ہے عبادت کریں۔ تو یہاں پر فَلْيَعْبُدُوا میں تو چاہیے کا لفظ جو ترجمے میں ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ پیچھے کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کہ اللہ نے ان پر اتنے احسانات فرمائے، ابرہہ سے ان کی حفاظت فرمائی، ان کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا، اور جو ہے اللہ نے انہیں بہت ساری نعمتیں دی، اور کچھ نعمتوں کا تذکرہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ، جو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اجمالی طور پر جو دو نعمتیں، حقیقتاً تمام نعمتیں اس کے اندر آ گئیں، اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ اس اللہ کی انہیں عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور کھانا دیا بھوک کی حالت میں، اور امن دیا ڈر سے بچایا، امن اور سکون اور اطمینان اللہ نے انہیں نصیب فرمایا۔ تو ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ قریش کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ان نعمتوں کی وجہ سے جو خاص طور سے انہیں نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ملی ہیں، کعبۃ اللہ کی وجہ سے ملی ہیں، تو یہ نعمتوں کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے۔ الذی اطعمہم، وہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی صفات اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ فرماتے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے، اس جو ہے ذات کی انہیں عبادت کرنی چاہیے، اطعمہم جس نے کھلایا، من جو بھوک میں، وآمنہم من خوف اور انہیں خوف سے امن اور نجات نصیب فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ یہاں عرب میں ان کے لیے کھانے کا نظام ہونا ایک بہت بڑی ان کی ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی باغات نہیں ہیں، وہاں کوئی پیداوار اور فصل اور غلہ اور اناج کی شکل نہیں ہے، تو وہاں پر ان کے زندگی گزارنے کے اسباب کا پہنچنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پر صرف کھانا کھلانے سے مراد کھانا نہیں ہے، بلکہ رزق اور دیگر تمام ضرورتیں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو اس ضرورتوں کو پورا کیا، ان کے کھانے کا اور ان کے زندگی کے ضروریات کا اللہ نے، اسباب کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ وآمنہم، اور اللہ نے امن نصیب فرمایا۔ یہ امن دوسرے لوگوں کو نہیں تھا،
یہ امن جو مکے والوں کو اور قریش کو تھا، یہ امن دوسری جگہ کے لوگوں کو نہیں تھا، اور خاص طور سے وہ زمانہ جس زمانے کا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس سے پہلے کے حالات کا جو تذکرہ چل رہا ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی بھی شہر کو امن نہیں تھا۔ کب کیا ہو جائے، کب قبائلی اور آپسی باہمی لڑائیاں شروع ہو جائیں اور کب تک وہ چلتی رہیں اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے، اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جاہلیت تھی، آدمی جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ہر طرح سے جو ہے حیوانیت ان کے اندر سے جھلکتی تھی، اور وہ ایک بہت ہی جو ہے گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے بھرا ہوا ایک زمانہ تھا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ عرب کے حالات کو نقشہ کھینچتے ہوئے، اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ۔ عرب کے حالات کو بیان کر رہا ہے شاعر کہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، قانون اور اصول و ضوابط نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زندگی آدمی جیسے چاہے ویسے گزارتے تھے۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل کے بے باک جیسے۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل کے بے باک جیسے۔ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ تو یہ ہر طرف ظلم اور بربریت اور جو ہے حیوانیت کا جو ہے ماحول تھا۔ ایسے میں اللہ نے مکے والوں کو امن دیا تھا، اس لیے کہ مکہ یہ امن کی جگہ ہے، اور ایسا حالات تھے فرمایا کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑا جاہل وہ بھی مکے کا اور حرم کا جو ہے ادب و احترام کرتا، اور اس کی عظمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھا جاتا۔ بلکہ واقعات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ معمولی چیزوں پر بدلہ لینے والے اس زمانے کے ظالم قسم کے لوگ، وہ اگر حرم میں ہوتے، مکے میں ہوتے، اور مکے میں ان کے باپ کا قاتل ان کے سامنے آنکھوں کے آ جاتا، نظر آ جاتا، تو اتنی جو ہے انتقام کے جذبے کے باوجود کہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس لیے درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے کہ یہ مکہ ہے، یہ حرم ہے اور یہ امن کی جگہ ہے۔ تو مکے کی جو ہے امن کا اتنا احترام تھا کہ بڑا بڑا ظالم بھی اپنے باپ اور رشتہ داروں کے قاتلوں کو حرم اور مکے کی وجہ سے معاف کر دیا کرتا۔ تو یہ امن تھا، مکے میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اللہ نے امن نصیب فرمایا، اور ہر ایک کے دل میں جو ہے مکے کا ادب و احترام تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ کہ اسلام نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں کا ادب و احترام اور عظمت تھی، جس میں ایک مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ جو اشہر حرم ہیں، جو مبارک مہینے ہیں، ان مہینوں کا ادب و احترام ہے۔ تو یہ جو ہے اس زمانے کے لوگوں میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکے والوں کو دیا۔ باقی دوسرے شہر والوں کو کب کون سا قبیلہ ہم پر حملہ ہو جائے، کب کون سے قبیلے والے ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں، کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن مکے والے مامون تھے، محفوظ تھے، مکے پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ امن کی جگہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قریش اور ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں اور ان نعمتوں کے نتیجے میں اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی عبادت سے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف قریش کی حد تک نہیں ہے، یہ معاملہ قریش کے ذریعے سے اللہ قیامت تک آنے والے حرمین کے خادمین کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حرمین کے خادمین جو ہیں
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جو خادمین ہیں انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں ان کو جو عزتیں ملی ہیں وہ اسی حرمین کی برکت سے ملی ہیں، اللہ کے گھر کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آپ کے جو ہے مدینہ منورہ کی برکت سے یہ نعمتیں عربوں کو ملی ہیں، سعودیہ کو ملی ہیں۔ تو یہ صرف قریش کے لیے نہیں بلکہ آج بھی اور قیامت تک جو ہے حرمین کے جو علاقے ہیں اور اس کے خادمین ہیں انہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کے بدلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء نے ایک بات یہاں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ مکے والوں کو جو نعمت ملی وہ دین کی بنیاد پر، یعنی ایک دینی چیز اللہ کے گھر کی وجہ سے مکے والوں کو نعمت ملی ہے، مکے والوں کو عزت ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی عزت ملے، نعمت ملے دنیا کی، اور اس عزت اور اس نعمت اور اس دنیا کے ملنے کا ذریعہ اگر کوئی دینی کام ہو، کوئی عبادت ہو یا دینی کام ہو، تو انہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ یعنی ہمیں کوئی نعمت دین کی برکت سے ملی ہے تو ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، عام لوگوں سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، کوئی عالم ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ علم دین ہے۔ لہٰذا اس علم دین کی وجہ سے عالم کی محبت اور عزت لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو اس عالم کو عام لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عالم کو چاہیے کہ عام لوگوں سے زیادہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو ان اللہ والوں کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض جو ہے ہمارے وہ لوگ ہیں جو اللہ والوں کی اولاد میں سے ہیں، وارثین میں سے ہیں، اکابرین کی نسل میں سے ہیں، انہیں جو عزت ملتی ہے اس دین کی وجہ سے، اس دینی چیز کی وجہ سے کہ ان کے اکابر اللہ والے تھے، ان کے بڑوں کا تعلق اللہ سے تھا، تو ایسے لوگوں کو علماء ہیں، خانقاہ والے ہیں، مجاورین ہیں، سجادہ نشین ہیں، ایسے لوگوں کو عام لوگوں سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرنے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے علماء اس صورت کے مضامین میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے اس کے بدلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر نعمت کے ملنے کا ذریعہ کوئی دینی کام ہے تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کو اور زیادہ اہتمام سے جو ہے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف اس زمانے کے قریش کے لیے نہیں تھا، آج کے بھی عرب کے لیے ہے، اس لیے کہ آج بھی سعودیہ کی جو عزت ہے لوگوں کے دلوں میں، سعودیہ کے بادشاہ کی جو عزت ہے وہ یہی ہے خادم الحرمین۔ ان کی عزت کی وجہ خادم الحرمین الشریفین، وہ حرمین کے خادم ہیں، اس لیے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ نسبت انہیں یاد رکھنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ عربوں کے ساتھ الگ، دوسروں کے ساتھ الگ، یہ رویہ بالکل اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مضامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کل 2 حصے تھے سورہ قریش کے، جس میں اس کی تفسیر اور خلاصے کو بیان کیا گیا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی سورت کے تفسیر اور خلاصے کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔